Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, brother. God bless you. खुदावंद आप सबके साथ हो और तमाम व्यूअर से भी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्रोग्राम को आगे शेयर करते जाएं ताकि जो आपके अजीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली के दूसरे मेंबर हैं, वो भी इस प्रोग्राम को देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस प्रोग्राम को ज़रूर आगे प्रमोशन दें, प्रमोट करें, थोड़ा बढ़ाएं ताकि जो है वो दूसरों तक खुदा का कलाम जो है वो आसानी से पहुंच सके। ऐसा करने से आप जो है वो इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं और खुदा की बरकत में शामिल होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने पिछले संडे ये बात की थी कि हम जो गॉड विद अस यानी इमैनुअल पर गौर कर रहे हैं और ये है यशाया 7 बाब की 14वीं आयत से हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आज मसीह की आमद का पहला इतवार भी है और लोग इसको एक हमारा ट्रेडिशन है और इसको ट्रेडिशन के तौर पर मनाते हैं। और अगले संडे जो है वो लाइट का होगा, यानी कैंडल जो है वो जलाई जाएंगी। तो इस तरह ये तरतीब दी हुई है संडेज की मसीह की आमद तक की। तो ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। इस तरह लोग एक्टिव रहते हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो जरूर करना चाहिए और खुदावंद के नाम को जलाल देना चाहिए और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। तो जैसे मैं बता रहा था कि इमैनुअल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप पिछला प्रोग्राम नहीं देखा तो जरूर देखें ताकि आज का जो उसका हिस्सा है, पिछले सरमन का जो हिस्सा है वो आज जो है वो बयान किया जाएगा, जिसमें हमने ये देखना है कि व्हाट डज इमैनुअल मीन फॉर अस। जो हमारे लिए इमैनुअल का आज के दौर में क्या मतलब है, इसके बारे में जो है वो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। क्योंकि खुदावन जो है वो मौजूद है, वो अज़ल से है और वो अज़ल से ज़बह किया हुआ बर्रा है जिसकी हम बात करते हैं। और उसकी ना जिंदगी का शुरू ना उम्र का कोई आखिर है, बल्कि वो सब चीजों से पहले मौजूद हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र करते हैं कि इमैनुएल, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, यानी खुदा हमारे साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, खुदावन के कलाम को सीखेंगे। हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे। So he is God with us in our fear. Praise the Lord. तो पहली बात हम देखेंगे कि खुदावंद हमारे साथ है। हर किस्म की जो एंग्जाइटी, फियर और इस तरह की जो चीजें हमारे ऊपर हमें आकर हमें दबा लेती हैं, तो हम देखेंगे कि वो हर हालत में हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, ही इज विद अस इन आवर फियर। आपने ये देखा जब अहाज जो था वो अपने एनिमीज की वजह से जो है वो परेशान था, लेकिन गॉड हैज गिवन हिम ए प्रॉमिस। और उस वक्त ये जो है प्रोफेसी हमारे सामने आई। और खुदा जो है हमेशा, हमें किसी भी तरह का फियर हो, वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हम हमेशा उसे अपने पास पाते हैं। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि खुदा जो है वो हमारे साथ हैं हमारी वीकनेसेस में। जब हम वीक होते हैं गुनाह की वजह से और बीमारियों की वजह से या किसी भी हालत में हम वीक होते हैं, तो खुदा हमारे साथ होता है, खुदा हमारे साथ साथ चलता है, खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता। खुदा हमेशा हमारे साथ रहकर हमारी वीकनेस में हमें तकवीयत देता है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा हमेशा हमारी हिफाजत करता है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम इसको देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब जो है उसको हम पढ़ेंगे। 16वीं और 17वीं और 18वीं आयत जो है वो हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 16, 17 और 18 आयत जो है वो देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने, जरा गौर से देखना, ये ऐसे हवाले हैं जो संडे स्कूल में ज़बानी याद कराए जाते हैं और पढ़े जाते हैं और हर मसीही को ज़बानी याद है। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि
خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے. خدا کا بیٹا اس لیے نہیں آیا کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ لکھا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. خدا کا منصوبہ دیکھیں، نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو لکھا ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لاتا. ہاللیلویا. تو یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خداوند کے بارے میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہماری ویکنس میں ہے. پریز دی لارڈ. پہلی بات. اور جب ہم گناہ کی زندگی میں زندگی گزار رہے تھے، جب ہم گناہ میں گھرے ہوئے تھے، جب گناہ نے ہمیں دبایا ہوا تھا اور یہ دنیا جو تھی یہ گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، اور خدا نے دیکھا اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا. وہ اس لیے نہیں آیا تھا. ذرا غور سے دیکھیں اس کا مقصد دیکھیے. لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، محبت کے وسیلہ سے خدا نے اس دنیا میں اپنے بیٹے کو بھیجا. اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخشیش کے طور پر بخش دیا. ہم اس قابل نہیں تھے، ہم تو گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ دنیا گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی، یہ دنیا گناہ کی دلدل میں دھسی ہوئی تھی، اور ان کے کندھے جو ہیں یہ ڈاؤن ہو چکے تھے، ان کی گردنیں جو ہیں وہ ڈاؤن ہو چکی تھی، ان کی آنکھیں ڈاؤن ہو چکی تھی، ان کی امید ختم ہو چکی تھی. دنیا میں کسی نے ان کو امید نہیں دی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بنی اسرائیل بھی جو تھے وہ بے دل ہو چکے تھے. پریز دی لارڈ. اور کسی کے پاس کسی بھی طرح کی امید باقی نہیں تھی. لیکن ایسے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسیحا جو ہے خدا کا بیٹا اس دنیا میں آتا ہے. پریز دی لارڈ. اور خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو میرے عزیزو، ہمارے لیے ایمانویل جو خدا ہمارے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی پائیں، کثرت سے زندگی پائیں. جس کے ساتھ خدا ہے، خدا ہمارے ساتھ ایمانویل ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلمہ جو مجسم ہو کر ہمارے درمیان ہے. ہاللیلویا. اور اس میں ہمیشہ کی زندگی اگر نہیں ہے اس شخص کے پاس، جس کے پاس ایمانویل ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے، تو پھر اس کا تو خدا ہی حافظ ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے. کیونکہ یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، جب یسوع مسیح کو ہم پہن لیتے ہیں، جب یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لیتے ہیں اور اسے اپنے اندر جگہ دیتے ہیں، تو ہمارے اندر ہمیشہ کی زندگی قائم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارا مسیحا اس لیے نہیں آیا، خدا کا بیٹا اس لیے نہیں آیا، خدا کا بیٹا اس لیے نہیں آیا کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ وہ اس لیے آیا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. ہاللیلویا. وہ نجات کا پیغام لے کر آتا ہے، وہ نجات کو انٹروڈیوس کرواتا ہے، وہ فضل کو انٹروڈیوس کرواتا ہے. ہاللیلویا. اور وہ مجھے اور آپ کو بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا ایمانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. جس کے ساتھ خدا ہے اس کے پاس نجات ہے. جس کے پاس خدا ہے، جس کے ساتھ خدا ہے، اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی بھی ہے. جس کے پاس خدا ہے وہ خدا کی حضوری میں ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایمانویل کی بات کرتے ہیں، خدا ہمارے ساتھ، یہ جو لفظ ہے ایمانویل، اس کے نام کی معنی دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے، خدا ہمارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے. لیکن یہ خدا کا وعدہ ہے. بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو یہ سوچتی ہیں، خدا کو اس طرح کا بنا دیتی ہیں کہ خدا انسان کے پاس نہیں آ سکتا. خدا تو بہت ہی بڑی چیز ہے، خدا کے پاس پہنچنا بڑا ہی مشکل ہے.
میرے عزیزو، خدا تو ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ہے، خدا تو ہمیشہ سے ہی ہے، خدا ہی نے ہمیں بنایا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ اتنی مطلب اسمول جو تھاٹ یعنی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں کہ خدا جس نے ہمیں بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ کائنات کے ایک حصے یعنی زمین پر نہیں آ سکتا۔ کتنی عجیب سوچ ہے یہ کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ یہاں آ نہیں سکتا۔ خدا موجود ہے، خدا آتا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے اندر ہے، پریز دی لارڈ، وہ ایمینویل ہے، پریز دی لارڈ۔ اور خدا جو ہے وہ ہر طرح کی ویکنس میں ہمارے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ ویکنس ہے، گناہ جو ہے یہ ایک ویکنس ہے، اور ویکنس میں خدا ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جتنوں نے بیٹے کو قبول کیا ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، جنہوں نے بیٹے کو مان لیا ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی گئی ہے۔ خدا ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہماری سفرنگ میں بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہر قسم کی پین، ہر قسم کی ڈپریشن، ہر قسم کی انگزائٹی، ہر قسم کی حالت، جس حالت میں بھی آپ ہیں، ہمیشہ خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ نکالے عبرانیوں کا خط اس کا چوتھا باب، پہلے ہم نے پڑھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا تیسرا باب 16 سے 18 پڑھی ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے عبرانیوں کا خط اور اس کا پڑھیں گے چوتھا باب، اور اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں عبرانیوں کا خط اس کا چوتھا باب ہم دیکھیں گے، اور اس کی ہم دیکھیں گے 14 15 16 آیت۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں بہت ساری باتیں جو ہے سکھاتا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ تو 14 سے 16 پڑھیں گے۔ پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا، یہاں دیکھیں یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا بہت جسے کہتے ہیں سب سے بڑا سردار کاہن جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ ہمارا خدا ایسا نہیں ہے جو ہماری کمزوری میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پریز دی لارڈ۔ بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری کے ساتھ چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت پڑنے پر، ضرورت کے وقت ہماری جو ہے وہ مدد کرے۔ تو پھر عزیزوں یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ ہمارا بڑا سردار کہن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ سردار کہن جو ہے اس کی کیا ڈیوٹی تھی۔ وہ نمائندگی کرتا تھا انسان کے بہاف پر، وہ خدا سے باتیں کرتا تھا، وہ قربانی لے کے آتا تھا، وہ قوم کی قربانی گزارتا تھا۔ لیکن ہمارا بڑا سردار کہن جو ہے وہ اس طرح کا نہیں کہ جو ہماری کمزوری میں یا ہماری جب ضرورت ہے اس وقت ہمیں ضرورت مہیا نہ کرے۔ اس کا نام ایمینویل ہے، زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ ہر طرح کی ویکنس، ہر طرح کی ضرورت، ہر طرح کی بیماری ہو، کسی بھی طرح کی حالت کیوں نہ ہو، ہمارا بڑا سردار کاہن جو ہے وہ ہمارے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ مل کر ہماری ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ یہی ہم نے 16ویں آیت میں پڑھا ہے کہ ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا بڑا سردار کاہن جو ہے جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں اگر توبہ کی ضرورت ہے تب بھی اسی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم گناہوں کا اقرار کرنا چاہتے ہیں تو یسوع کی ضرورت ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے آیا کہ وہ دنیا پر فضل کرے، وہ اسی لیے آیا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے، وہ اسی لیے آیا کہ وہ ہمیں جو ہے وہ تمام گناہوں سے چھٹکارا دے، ہاللیلویا، چھڑائے اور موت کے بندھن سے نکالے۔ پریز دی لارڈ۔ اور وہ ہر طرح کی پین، ہر طرح کی جو ضرورت ہے، ہر طرح کی کمزوری جو ہے اس میں ہمارا مسیحا جو ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ہر بات میں آزمایا گیا تو بھی وہ
बेगुनाह रहा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन होता यह है कि हम इस बात को ये कह कर टाल देते हैं कि देखिए जी, हम ह्यूमन बीइंग हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं सिवाय खुदा के बेटे के। लेकिन ये बात याद रखें कि खुदा के बेटे ने दुनिया में आकर हमारे लिए कफारा दिया है और पूरी दुनिया को नजात दी है। मुझे और आपको ही नहीं, या जितने मसीह हैं उनको नहीं, बल्कि उसने अपना फिदिया, अपना कफारा जो है, जो खून बहाया है, वो हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए और तमाम दुनिया के लोगों के लिए खुदा यीशु मसीह का लहू जो है वो बहाया गया है। और उसी लहू के वसीला से सारी दुनिया निजात पाती है, सारी दुनिया फजल के मतहत हो जाती है। लेकिन होता यह है कि सब लोगों को एक दफा जब लहू बहाया गया तो यीशु मसीह ने हमें रास्तबाज ठहराया। यीशु मसीह ने हमें रास्तबाज ठहराया है, सारी दुनिया को रास्तबाज ठहराया है। लेकिन अगला हिस्सा जो है वो आपका है। उसने तो अपना खून देकर हम सबको रास्तबाज ठहरा दिया, लेकिन आगे उस बात को कायम रखना हमारा काम है। उस रास्तबाजी को कायम रखना जो है वो लोगों का काम है। उसको ऑनर देना आपका काम है। और आप देखेंगे आप कैसे उसको ऑनर देते हैं। उस रास्तबाजी को कायम करके अपने अंदर रास्तबाजी के कामों से, रूह के फलों से मसीह को हम ऑनर देते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया कैसे अदा करते हैं? उसकी रास्तबाजी को कायम रखकर, उसको ऑनर देकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये मेरे और आपका काम है। रास्तबाजी मुहैया की जा चुकी है, सबको रास्तबाज ठहराया जा चुका है और इस रास्तबाजी को कायम रखना मेरा और आपका काम है। हालेलुया। जब हम रास्तबाजी को कायम रखते हैं, इस तरह हम मसीह को ऑनर देते हैं, खुदा को ऑनर देते हैं। जो यीशु मसीह को यानी खुदा के बेटे को रद्द करता है, जो उस कफारे को रद्द करता है, उस कुर्बानी को रद्द करता है, उस पर सजा का हुक्म हो चुका। इसलिए कि उसने खुदा के बेटे पर ईमान नहीं रखा। तो इसीलिए मेरे अजीजों, आप किसी कौम से हो, आप किसी फिरके से हो, आप किसी मिशन से हो, आप कहीं से भी आए हो, जब तक आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, जिसका नाम इमैनुअल है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ, प्रेज द लॉर्ड, जब तक उसके बेटे पर ईमान नहीं रखते, उस वक्त तक हमारे अंदर ना तो हमेशा की जिंदगी है, ना हम फजल के मतहद हैं, और ना हम बचाए गए हैं, और ना ही हमारे अंदर निजात का काम शुरू हुआ है। सबसे पहला काम यह है कि उसे बेटे को तस्लीम करना, हालेलुया, उस इमैनुएल को तस्लीम करना, कबूल करना, और फिर उसका जो दिया हुआ कफारा है वो मेरे लिए कफारा बन जाता है। और इस तरह हम खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें रास्तबाज ठहराया है, फिर हम उस रास्तबाजी को कायम रखते हैं, यीशु पर ईमान लाकर। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह पर ईमान लाकर रास्तबाजी को कायम रखते हैं, तौबा करके रास्तबाजी को कायम करते हैं और यीशु मसीह को ऑनर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसको इज्जत इसीलिए देना है क्योंकि जो कुछ उसने हमारे लिए किया है उसको हमें अपनी जिंदगी में कायम रखना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर नहीं रखते तो हम उसको डिसऑनर करते हैं, हम उसकी बेइज्जती करते हैं। मेरे अजीजों, हमने रोजमर्रा के फिजिकल लाइफ में भी देखा है कि जब अगर कोई शख्स आपको कुछ आपके लिए कुछ करता है तो हम किस तरह उसको ऑनर करते हैं। अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया हो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपको पढ़ाया लिखाया और आपकी मदद की हो, किसी भी काम में मदद की हो, हम कैसे उसको ऑनर करते हैं। जब घरों में विजिट करते हैं तो फूल लेकर जाते हैं, जब घरों में जाते हैं तो तोहफे लेकर जाते हैं, मिठाइयां लेकर जाते हैं। और ये किस लिए होता है कि उस शख्स को ऑनर देने के लिए, उस शख्स को इज्जत बढ़ाने के लिए, इज्जत देने के लिए हम करते हैं कि उसने हमारे लिए कुछ किया है। लेकिन मेरे जीजो, मेरे मसीहा ने अपना खून बहाया है, मेरे मसीहा ने हमारे लिए जान दी है, लेकिन उसके ऑनर में हम कुछ नहीं करते। ना हम तौबा करते हैं, ना ही हम उसको कबूल करते हैं, ना ही बेटे को चूमते हैं, ना उसको मानते हैं, बेटे को रद्द कर देते हैं। तो मेरे अजीजों, ये खतरनाक बात है। बेटे से ही काम शुरू होता है हमारी निजात का, और दुनिया में कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बगैर खून बहाए निजात नहीं मिलती। प्रेज़ द लॉर्ड। और ना हो सकता है।
تو خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا نام ایمانوئل ہے۔ یسوع مسیح کا جو نام ہے وہ ایمانوئل ہے، یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ اور ہماری زندگی میں ایمانوئل کا مطلب یہی ہے، وہ ہر حالت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، سفرنگ میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، ویکنس میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی مشن کو سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کو شروع کرتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ لیکن اس کو آنر دینا نہ بھولیے گا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو ضرور آنر دیں۔ پریز دی لارڈ۔ ابھی ہم پڑھیں گے متی کی انجیل 28 باب کی 16 سے 20 پڑھیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ یسوع مسیح نے ان کو بلایا تھا، مقرر کیا، اور وہاں ان سے باتیں کی۔ اور لکھا ہے، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سجدہ کرنا جو ہے یہ صرف خدا کو واجب ہے، کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ اور اسی لیے بہت سارے لوگ جو سوال کرتے ہیں، جی بتائیں کہ یسوع مسیح نے کب اپنے منہ سے کہا کہ میں خدا ہوں؟ کبھی کسی بادشاہ کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی میں بادشاہ ہوں؟ ہمارا بھی یہاں یو کے میں بادشاہ ہے، میں نے تو نہیں سنا کہ وہ اعلان کرتا جی میں بادشاہ ہوں، میری سنو، میری کیوں نہیں سن دے، وہ میں بادشاہ ہوں، میری سنو، میں بادشاہ ہوں۔ نو، کبھی اس نے یہ نہیں۔ لوگ اس کو بادشاہ کہتے ہیں، لوگ اس کے سامنے جو ہے وہ گھٹنا ٹیکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ٹی وی پر کہ لوگ جب اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہلکا سا جو اپنا گھٹنا ہے وہ ٹیکتے ہیں، نیچے کرتے ہیں۔ اس کی ریورنس میں، اس کی عزت میں، اس کے آنر میں ایسا کیا جاتا ہے۔ تو جب شاگرد جو ہیں وہ اس پہاڑ پر آتے ہیں، گلیل کے اس پہاڑ پر گئے، جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، تو لکھا ہے، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، یعنی ان کو آنر دیا۔ لیکن ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں۔ ہم چرچ میں جاتے ہیں تو بس کچھ نہ پوچھیں، چرچ میں جا کر بھی ہمارے لیے پرابلم ویسی کی ویسی رہتی ہیں۔ وہاں پرابلم کیا ہے؟ چرچ میں جا کر ہمیں دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پادری صاحب جو ہے وہ سرمن سنا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ جو ہے اپنے، میرا فون کدھر گیا، اور یہ یہاں پر دیکھیں ایسے فون کو چیک کر رہے ہوتے ہیں ساتھ کہیں کوئی میسج تو نہیں آیا، کہیں کوئی شاید مس تو نہیں ہوگی۔ آدھا دماغ جو ہے وہ ادھر جو فون پر لگا ہوتا ہے، اور آدھا دماغ جو ہے ہمارا سرمن پر لگا ہوتا ہے، اور نہ فون کی سمجھ آتی ہے اور نہ سرمن کی سمجھ آتی ہے، اور ہم خالی بیٹھے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب بھی جو بھی کام آپ کرتے ہیں تو آنر طریقے سے دیا کریں۔ اگر آپ نہیں آنر دے سکتے خدا کو، اس کا کلام نہیں سن سکتے، حضوری میں نہیں بیٹھ سکتے، اور اس کو آنر نہیں دے سکتے، تو آپ اپنا فون لیں اور چرچ سے باہر نکل جایا کریں، تاکہ اپنے فون کو جو ہے وہ آنر دیں۔ کیونکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم خدا کو آنر دینا بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اس آج کل کے دور میں میں نے یہ ہمارا ٹائٹل یہی آج کا، کہ آج کل کے دور میں ایمانوئل کا مطلب ہمارے لیے کہ ہم کس طرح اس کو آنر دیتے ہیں، کس طرح اس کو مانتے ہیں۔ ہم آنر اس طرح دے رہے ہیں، ایون کئی پادریوں کی ویکنس جو ہے وہ فون بن چکا ہے۔ فون کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، فون کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، فون کے بغیر ہم کھا نہیں سکتے، فون کے بغیر ہم کام پر نہیں جا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے جو فون ہے، ٹیلی فون، یہ خدا بن چکا ہے۔ جب تک ہم اس کو آنر نہیں دے لیتے، یعنی آنر اس لیے ہم اس کو دیتے ہیں کہ ہم جو فون ہے خدا سے بڑھ کر ہم اس کو آنر دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا ملے نہ ملے، فون ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ خدا آئے نہ آئے، فون جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ فون کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ خدا کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن فون کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کریں کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے کیا کیا۔ جب یسوع مسیح کو دیکھا تو یسوع مسیح کو دیکھ کر انہوں نے اس کو سجدہ کیا۔ سجدہ کرنا یعنی اس کو ریورنٹ کرنا، اس کو آنر دینا، اس کی جو ہے وہ عزت، اس کو بڑھانا، عزت دینا ہے۔ لیکن ہم مسیح کو عزت نہیں دیتے، نہ اس کے کفارے کو عزت دیتے ہیں، نہ اس چیز کو جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے ہم اس کو عزت نہیں دیتے، آنر نہیں دیتے، اس کی قربانی کو عزت نہیں دیتے۔ لیکن اس میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، لکھا ہے کہ مگر بعض نے شک کیا۔
بعض جو تھے وہ شک میں تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مسیح تو نہیں ہو سکتا، لگتا نہیں ہے یہ مسیح، لیکن بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، ہاللیلویہ، مجھے دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ ہیں بہت سارے کنفیوز ہوتے ہیں یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے، کہتے ہیں جی جس کو اختیار دیا جاتا ہے وہ خدا تو نہیں ہوتا، یس وہ خدا تو نہیں ہوتا، ایک مٹی کا بنا ہوا انسان تو خدا نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیا مسیح کی جب پیدائش ہوئی، جس پر آج کل کے دور میں ہم بہت سارے سرمن سنیں گے، بہت ساری ٹیچنگ سنیں، بہت ساری باتیں سنیں گے، مسیح کا مٹیریل جو تھا، جو مقدسہ مریم کے بطن میں ڈالا گیا، مسیح کا جو مٹیریل تھا، یعنی اس کی باڈی جو تھی اور اس کی سورس جو تھی کہاں سے تھی؟ زمین سے تھی یا آسمان سے تھی؟ خدا سے تھی یا انسان سے تھی؟ عجیب بات ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مسیح کی پیدائش جو ہے روح القدس کے سایہ سے ہوئی، جیسا فرشتہ نے بتایا کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، اور اسی وجہ سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو جب کہلائے گا تو پھر تھا کیا؟ یہ نہیں سوچا ہم نے کہ جب کہلائے گا تو اس کا مطلب کہلانے سے پہلے وہ کچھ اور تھا تبھی کہلائے گا۔ یہ لوجک کو تو سمجھے کہ جب بیٹا کہلائے گا تو پہلے کیا تھا؟ پہلے وہ خدا کا کلمہ تھا جو مجسم ہوتا ہے، وہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ایمانویل ہے، ہاللیلویہ، وہ خدا ہے، اس لیے اس کو سجدہ کرنا روا ہے، اس لیے اس کے نام سے دعا کرنا روا ہے، اس لیے اس کو آنر دینا روا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، پریز دی لارڈ۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بعض شک کیا اور وہ کہتا ہے کہ دنیا کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ عبرانیوں خط میں لکھا ہے کہ تو نے نذر و قربانی کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے کہ بدن تیار کیا۔ It was prepared in heaven۔ یسوع کا بدن جو ہے it was prepared in heaven۔ وہ باڈی جو تھی وہ زمینی نہیں تھی، وہ زمین سے نہیں تھی، اس کا مٹیریل جو تھا وہ زمینی نہیں تھا، وہ آسمان سے تھا۔ اس لیے مذہب اسلام کو، ہندوؤں کو، ہم سب کو یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ who Jesus was، وہ آسمان سے آیا، اس نے جنم لیا تاکہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے، کیونکہ لکھا ہے وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ He was declared as a son of God, but he was before then۔ کوشچن کریں کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا تو کہلانے سے پہلے وہ کیا تھا؟ وہ خدا کا کلمہ تھا جو اس کے اندر سے باہر آیا۔ مسیح نے بہت دفعہ دعویٰ کیا کہ میں باپ میں سے نکلا اس دنیا میں آیا ہوں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کا کل اختیار جو ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ چلے اس کو بھی اگر ایک سائڈ پر رکھ دیا جائے تو آپ کی بات مان لی جائے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک دنیاوی نبی انسان تھے اور اس کو کل دنیا کا اور آسمان کا جو اختیار دیا گیا، یعنی پاور آف اٹارنی اب اس کے پاس ہے۔ بھائی جس کے پاس پاور آف اٹارنی ہوتی ہے، زمین کی ہو اور آسمان کی ہو، اور کل اختیار، آدھا نہیں پورا اختیار دیا گیا ہے۔ کل اختیار وہ کہتا ہے مجھے دیا گیا ہے۔ اگر اس کے پاس اختیار ہے تو وہی اختیار ہے جو باپ کا اختیار ہے، وہی وہ کام کر سکتا ہے جو باپ کر سکتا ہے، چونکہ اس کے پاس اختیار ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ چونکہ وہ خدا کی شبیہ ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا نور میں سے نور ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ خدا ہے اور وہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور اس نے اپنے شاگردوں کو بلا کر یہ کہا کہ کل دنیا کا جو اختیار، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور اب یہ اختیار جو ہے وہ کچھ اختیار لوگوں کے لیے ٹرانسفر کرتا ہے۔ اب یسوع مسیح حکم دیتے ہیں
بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ جا کر کیا کریں، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کیا کریں جی؟ شاگرد بنائیں، سب قوموں کو شاگرد بنانا ہے، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ ناموں سے نہیں بلکہ نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور جا کر یہ حکم آگے پھیلاؤ، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب تک دنیا ہے، جب تک مسیح دوبارہ اس کی آمد نہیں ہوتی، جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس وقت تک یہ وعدہ ہے کہ اس کا نام ایمانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا کہ جب تک لکھا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ۔ آدھے گھنٹے کے لیے نہیں، 2 گھنٹے کے لیے نہیں، 1 دن کے لیے نہیں، 1 ویک کے لیے، 1 مہینے یا سال کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک زمین قائم ہے، اس وقت تک ہمیشہ خداوند کا ایمانویل کا مطلب یہ ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم کس بات میں خدا کو آنر دیتے ہیں؟ کوئی تو اس کی خدائی پر جو دعویٰ ہے اس کو رد کرتا ہے، کوئی اس کے بیٹے کو رد کرتا ہے، کوئی خدائی کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے خدا ایمانویل ہے۔ یسوع مسیح جو بیٹے کی صورت میں اس دنیا میں آتا ہے، بیٹے نے اس کو ظاہر کیا، بیٹے نے خدا کے پلان جو تھے وہ کھولے اور بتایا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم خاکی ہیں، ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور جب خدا نے ہمیں بنایا تو ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور اس کے بعد آدم سے گناہ ہو جاتا ہے، خدا اور آدم کی جدائی ہو جاتی ہے۔ جس دن تو کھایا تو مرا، میرے لیے تو مر گیا۔ ہم اکثر دنیا میں رہتے ہوئے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ساڈے لیے تو مر گیا ہیں، ایسے کہتے ہیں نا۔ بندہ تو ادھر ہی ہوتا ہے، لیکن کھچاؤ رہتا ہے، آدم کا کھچاؤ بھی خدا کی طرف، خدا کا کھچاؤ بھی آدم کی طرف۔ لیکن کیا ہوا کہ خدا کا بنایا ہوا پرنسپل، اس کا قانون قاعدے جو تھے وہ رکاوٹ تھی۔ یہ ضروری تھا کہ اس کو واپس لانے کے لیے کفارہ دیا جاتا، اس کو واپس لانے کے لیے خون بہایا جاتا، جو گناہ کی مزدوری موت ہے، جو کہ یہ خدا نے ڈکلیئر کیا تھا۔ اور خدا نے انسان کے اندر اپنا دم پھونکا تاکہ وہ جیتی جان ہو۔ یہی ایک وجہ تھی خدا کو اس دنیا میں آنے کی، کیونکہ لوگ یہ پوچھتے ہیں جی خدا کوئی ہور کام نہیں کر سکتا، کسی ہور طریقے نہ انسان کو بچا سکتا؟ نہیں، جان پر کھیل کر ہی بچانا تھا، کیونکہ اگر انسان کو موت آ جاتی، انسان مر جاتا، خدا کو موت نہیں آتی۔ جو اس کے اندر ہے، اس کا دم، اس کا پورشن، اس کا کچھ حصہ انسان کے اندر ہے، وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ اور اسی لیے وہ انسان بنا، اسی لیے وہ اس دنیا میں آیا، اسی لیے یہاں پر اس نے اپنا خون بہایا، اسی لیے اس نے ہمارے لیے قربانی دی، تاکہ وہ موت کا بندھن جو تھا وہ ہمارے اوپر سے ہٹ جائے، خوف موت کا ہمارے اوپر سے ہٹ جائے۔ اسی لیے قربانی دی گئی۔ اس لیے دنیا میں جتنے مسیحی بستے ہیں یہ موت کو جو فزیکل ہے اس کو ایکسپیرینس تو کرتے ہیں، لیکن روحانی موت کا ان کو پکا یقین ہے کہ نو، ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ زندہ رہیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ بھی یہی تھا۔ یہی اس نے کہا تھا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لوگوں کو بتائیں، ان کو شاگرد بنائیں،
ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے. ہم نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے. تو میرے عزیزو کوشچن یہ تھا ہمارے لیے، ایمانویل کا مطلب میرے لیے کیا ہے، میں کیسے سوچتا ہوں؟ تو میرے عزیزو میرے لیے ایمانویل کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ. میرے لیے ایمانویل کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے، ویکنس میں، میری سفرنگ میں، میری پین میں، میری بیماری میں، ہر حال میں وہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہر حال میں مجھے اس کو آنر دینا ہے، مجھے اسی کو سجدہ کرنا ہے، اسی کا نام لے کر دعا کرنا ہے، اسی کے نام سے میں قبول کیا جاؤں گا، اسی کے نام سے مجھے بپتسمہ لینا ہے، جس پیٹرن سے حکم دیا گیا ہے. بدلے نہیں، انسانوں نے تو بپتسموں کو بھی بدل کے رکھ دیا ہے. کوئی صرف روح القدس کے نام کے بپتسمے کی بات کرتا ہے، کوئی صرف یسوع کے نام کی بات کرتا ہے، کوئی صرف باپ کے نام کی بات کرتا ہے، کوئی 3 گوتے دے کر کرتا ہے. بپتسمہ لکھا ہے، اگر 3 گوتے ہوتے دینے یسوع کے نام کا، باپ کے نام کا، روح القدس کے نام کا، تو پھر لکھا ہوتا کہ بپتسمے دیں. اگر تینوں کے نام کا کہا ہوتا تو پھر ناموں سے لکھا ہوتا کہ 3 بپتسمے ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں، ایسا لکھا نہیں ہے. ان کو لکھا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، نوٹ بپتسمے دو، نوٹ ناموں سے، نہ بپتسمے دو، بلکہ بپتسمہ لکھا ہے اور نام لکھا ہے. تو ایک ہی دفعہ پڑھ کر بپتسمہ دینا ہے، بپتسمے نہیں دینے. ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو آنر دینے کی ضرورت ہے. جو لکھا ہے اس کے مطابق کام کریں. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جا کر سب قوموں میں کیا کریں، انجیل کی منادی کرو، ان کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ہمیں شاگرد بنانا چاہیے. بشپ، لیڈر، ڈیکن، یہ ٹائٹل دنیاوی ہیں. ہمیں شاگرد بننا ہے. ہمیں اپنے مینٹر چوز کرنا ہے جو ہمیں پڑھا سکیں، جو ہمیں سکھا سکیں، خدا کا کلام جو ہے کریکٹ وے میں ہمیں رستہ دکھا سکیں. آج کل کے دور میں ہوتا کیا ہے کہ بڑے جوشیلے خادم ہیں، ایسا ہے کہ جسے آسمان سے بجلی گر پڑے گی ابھی، اس طرح سے وہ کلام دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہاں خدا کو آنر مل رہا ہے؟ کہ صرف ہم اس شخص کو دیکھ کر اس کو آنر دیتے ہیں. لوگ تو بائبل نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، بس یہ سمجھتے ہیں جی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، چھوٹا سا کلپ میں نے اپنے فون پہ دیکھا اور اس کو میں نے کیا کیا جی آگے شیئر کر دیا، جلدی جلدی آگے دوسرے تک پہنچا دیا. وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے، وہ پورا سنتا بھی نہیں ہے کہ اس نے خدا کے خادم نے بولا کیا ہے اس میں. بس اس کا جوش دے کے جی صحیح بول رہا ہے، بڑا جوش ہے اس میں، بڑے طریقے سے بول رہا ہے اور آگے جلدی جلدی آگے شیئر کرتا ہے جی میرا کام ختم. بس بھائی عمل بھی کرنا ہے جو وہ کہہ رہا ہے، بھلے وہ بڑے جوش سے کہہ رہا ہے یا آرام سے کہہ رہا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے خداوند کے کلام پر عمل کرنا سیکھے. عمل کریں گے تو آنر ملے گا. یہاں پر غور سے دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں. لیکن خادم بھی ادھر ادھر کی باتیں گما بھرا کر اپنا نالج جھاڑتے ہیں جی بائبل میں اتنی کتابیں ہیں اور اس میں اتنے چیپٹر ہیں، اتنے ورسز ہیں، اتنے ورڈ ہیں. بھائی اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ یہ جان جائیں کہ اس میں کتنے نقطے لگے ہوئے ہیں پوری بائبل میں، آپ کو نجات مل جائے گی. کتنے حرف استعمال ہوئے ہیں، آپ کو نجات مل جائے گی. بھائی نجات کا پیغام دے، ان کو پرنسپل سکھائیں اور بتائیں. کوئی ہسٹری کی بات لے کے شروع ہو جاتا ہے، کوئی ادھر کی بات لے کے شروع ہو جاتا ہے، اونچی اونچی کوئی ادھر سے باتیں کر رہا ہے، ادھر سے باتیں کر رہا ہے. اور کئیوں کو تو بس یہ ہے کہ آپ ان کی زندگیوں پر غور کریں. کئی تو اتنے اچھے ایکٹر ہیں کہ جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، واہ. بعد میں اس کی اپنی زندگی گھر میں ہیں ان کی زندگی دیکھیں، ذرا غور کریں ان کی زندگیوں پر، پرکھیں، روحوں کو پرکھیں. خدا کے کلام میں بہت کچھ لکھا ہے روحوں کے بارے میں، ان کو پرکھنے کے بارے میں. سلام نہ کرنا بھی لکھا ہے، گھر میں منع کیا گیا ان کو گھروں میں نہ آنے دے.
بہت ساری باتیں تعلیمات دی گئی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو عمل کرنا بہت ضروری ہے، عمل کرتے ہیں تو آنر دیتے ہیں۔ گھروں لان نہ آنر نہیں ملتا کہ جی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے، ہم نے یہ دیکھا، خدا کا کلام اچھا سمجھ آئی ہے، نہیں آگے شیئر کر دو، بس میرا کام ختم۔ آپ فون کو آنر دیتے ہیں، خادموں کو آنر دیتے ہیں، ان کے جو شیلے پن کو جو ہے وہ آنر دیتے ہیں، ایکٹرز کو آنر دیتے ہیں، بہت اچھے ایکٹر ہیں، بہت اچھے اچھے ایکٹر آپ کو ملیں گے آج کل سوشل میڈیا پر، اس کو آنر دیتے ہیں، پر مسیح کو آنر نہیں دیتے۔ جب عمل کریں گے، عمل کرنے سے آنر دیا جاتا ہے، آنر دیا جاتا ہے۔ اگر کچھ میں نے یا آپ کے گھر میں باپ نے اگر 2 بیٹے ہیں تو ایک کو بولا جی یہ کام کر دے، دوسرے کو بولا یہ کام کر دے، یہ کہتا ہے کہ جی اچھا میں ابھی کر دیتا ہوں لیکن بعد میں کرتا نہیں، یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں لیکن بعد میں کر دیتا ہے، تو کون جو ہے وہ راست باز ٹھہرا؟ بائبل کی بات ہے، جس نے کام کیا کہہ کر کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں وہ پچھتا کر جاتا ہے پھر وہ کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں کر دوں گا لیکن وہ کرتا نہیں۔ تو دونوں میں راست باز کون ٹھہرا؟ جو کرتا ہے، جس نے آنر دیا، اپنے باپ کی بات کو آنر دیا اور عمل کیا جو اس نے کہا۔ اسی طرح میرے عزیزوں وہی لوگ راست باز ٹھہریں گے جو مسیح کی باتوں پر عمل کر کے اس کو آنر دیتے ہیں۔ جو آنر نہیں دیتے وہ راست باز ڈکلیئر تو کر دیے گئے ہیں لیکن وہ ٹھہرائے گئے ہیں خدا کی طرف سے، لیکن انہوں نے راست بازی کو قائم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قائم کریں گے، قبول کیا، بیٹے پر ایمان رکھا، بپتسمہ بھی لیا، سب کچھ کیا، لیکن بعد میں آنر نہیں دیا۔ انہوں نے راست بازی کو قائم نہیں رکھا۔ انہوں نے خداوند کی اور خدا کے بیٹے کی، روح القدس کی، تینوں کی بے عزتی کی۔ پھر بپتسمہ لے کر جادوگری میں پڑ گئے، بپتسمہ لے کر مزاروں پر جانا شروع ہو گئے، بپتسمہ لے کر دوسرے کاموں میں لگ گئے، اور ہم نے کوئی خدا کو آنر نہیں دیا۔ خدا کو آنر دینا سیکھیں، خدا کی پرستش کرنا سیکھیں، عبادت کرنا سیکھیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے لیے ایمانویل کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر آج تک ہم نے توبہ کی، قبول کیا، بپتسمہ لیا اور اس کو اس طرح سے آنر نہیں دیا، صرف اپنے فون کو ہی آنر دیا ہے، گاڑی بنگلوں کو آنر دیا ہے، دولت کو آنر دیا ہے، یا فرینڈز کو آنر دیا ہے، بہت سارے ایسے ہیں کہ جب چرچ جانے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ایک دم سے کوئی مہمان آ جاتا ہے، وزٹر آ جاتا ہے، کہتے میں تو چرچ جا رہا ہے لیکن چلو تسی آگے چلو بیٹھ کے چائے پینے۔ واہ، انہوں نے مہمان کو آنر دیا، خدا کو آنر نہیں دیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غور کریں گے، کن باتوں میں خدا کو رد کرتا ہوں، کرتی ہوں؟ کیا میں خدا کو آنر دے رہا ہوں؟ میرے عزیزو، جو ٹائم خدا کے لیے ٹھہرایا ہوتا ہے اس کو مس نہ کریں، ضرور خداوند کو آنر دیں، خدا کو عزت دیں، اس کو سجدہ کریں، اس کی حضوری میں بیٹھیں۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگی میں کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جس میں ہم نے خدا کو عزت نہیں دی، ہم نے دوسروں کو زیادہ آنر اور عزت دیا ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایمانویل، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا جس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر اپنی زندگی پر غور کریں کہ کن باتوں میں نے خدا کو رد کیا ہے۔ ہم بعض دفعہ خدا کا مذاق اڑاتے ہیں، باتوں میں خطا کرتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن میرے عزیزو، خدا کے ہاتھ میں آنا یہ ہولناک بات ہے۔ خدا کی عزت کرنا سیکھیں، خدا کو آنر کرنا سیکھیں۔ کہتا ہے تو میرے نزدیک آ تو میں تیرے نزدیک آؤں گا۔ ہم اگر خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری راست بازی مکمل ہو،
آئیں ہم خدا کی حضوری میں جھکیں اور دعا کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. جلال سے بڑے زندہ جلالی عثمانی خدا تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے، جس میں ہم نے خداوند یہ سیکھا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ، اس کا ہماری مسیحی زندگی میں کیا کردار اور ہم کس طرح سے اس کو لیتے ہیں. اے خداوند، اس میں ہم نے سیکھا کہ تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے، ہماری سفرنگ میں، ہمارے پین میں، ہمارے حالات میں، ہر کام میں. اے خداوند تو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، تو کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتا، کیونکہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے تو نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کیا کہ جو لوگ مسیح کے شاگرد بنتے ہیں اور مسیح کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اسے آنر دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے راست بازی کو قائم کیا ہے اور ہمیشہ ہمارا مسیح ہمارے ساتھ ہے. بھائی خدا، ہم آپ کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں. اے خدا تو ہماری حفاظت کر، نگہبانی کر، اپنا جلال خدا ہماری زندگی میں ظاہر کر اور ہمیں استعمال کرے خدا اپنے جلال کے لیے، اپنے کام کے لیے. سننے والے کانوں پر خدا تیری بڑی برکت ٹھہرے. جتنے بھی ویورز خدا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں. جو بعد میں دیکھیں گے ان پر بھی تیری برکت چاہتا ہوں. جس پروگرام کو آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان پر بھی خدا تیری بڑی برکت چاہتا ہوں. خدا تو اپنے جلال میں مدد و رہنمائی فرما. یسوع کے نام سے اے خدا یہ ساری باتیں مانگ لیتے ہیں، آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تو نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ کی رہی ہے، آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت اب سے لے کے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین، آمین. پریز دی لارڈ. جی ناظرین، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اگلے سنڈے پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور اسی کرسمس کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہم خدا کے کلام میں سے اور بھی سیکھیں گے. پریز دی لارڈ. اور اس پروگرام کو ضرور آگے شیئر کریں، لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور آگے ضرور شیئر بھی کریں، کیونکہ شیئر کرنے سے آپ اس منسٹری کا، پریز اینڈ پاور منسٹری کا حصہ بن جاتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کی مدد رہنمائی کرے، اور اگلے سنڈے تک کے لیے مجھے اور بھائی مقبول کو اجازت دیں. خدا حافظ، اور خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین.